अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हरुणाबाद फकीरवाली से साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियाँ ग्रुप हरुणाबाद के सरबराह मियाँ अब्दुल वाहिद ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत पर शब खून मारने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत ने काश्तकारों का कचूमर निकाल दिया। डीजल, खाद और पानी के बहरान से ये जालिम हुकूमत काश्तकारों को फाकों पर मजबूर करना चाहती है। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारे ज़िले का पानी हमारा हक ना दिया तो हम तमाम लोग काश्तकारों के हमरा अपने जानवरों और खुरलियों समेत सड़कों पर आकर पूरा ज़िला ब्लॉक करने पर मजबूर होंगे। मियाँ अब्दुल वाहिद ने मज़ीद कहा कि मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए हमारे कारकुनान को गिरफ्तारियों का कहकर हरासा किया जा रहा है। अगर हमारे किसी भी कारकुन को गिरफ्तार किया गया तो ना सिर्फ ज़िला बहावलनगर बल्कि जनूबी पंजाब में दमादम मस्त कलंदर होगा। फिर इनकलाब को कोई नहीं रोक सकेगा। पंजाब का पानी सुबह सिंध को देकर जो हमारा मुआशी कत्ल किया गया उसको फिलफौर बहाल किया जाए। चोलिस्तान में क़यामत खेज गर्मी के बाद मवेशियों और इंसानों के पीने के टोबाजात खुश्क होने से क़यामत सुगरा बरपा है। मियाँ अब्दुल वाहिद ने मज़ीद कहा कि हुकूमत कुर्सी बचाओ मुहिम में लंदन के दौरों से फुर्सत निकाल कर हंगामी बुनियादों पर इस बारे इक़दामात करे, वरना बहुत देर हो जाएगी। अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत का कड़ा एहतसाब करेगी। हरुणाबाद फकीरवाली के अवाम भी इंसान और पाकिस्तानी हैं। उनके बुनियादी हकूक़ के लिए जदोजहद जारी रखें। गुर्बत, भूख, बेरोज़गारी हमारे इलाके की अवाम का मुकद्दर नहीं, उन्हें भी तरक्की के यकसां मौके फ्राहम किए जाएं। एक और खबर है हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद की मुमताज़ सियासी, समाजी शख्सियत और मजहबी स्कॉलर सूफी मोहम्मद फरहाद हुसैन सुल्तानी ने कहा कि उम्मत का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया के मुख्तलिफ खितों में पाकिस्तानों पर और मुसलमानों पर जारी मसाले मुस्लिम हुक्मरानों को फौरी मौसर मुश्तरका लाहा अमल मरतब करने का तकाजा कर रहे हैं। मुस्लिम क़यादत के बाहमी इत्तेहाद से इस्लाम को ताकत मिलेगी। इक़्तिदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है जिसे मुस्लिम हुक्मरानों को मखलूक खुदा की बेहतरी की खातिर बरोकार लाना होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफ़ी, कालम निगार, एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर से बातचीत करते हुए कहा। मुस्लिम लीग और मुस्लिम हुक्मरान मुसलमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फलाह इक़दामात करें। कोई मुस्लिम रियासत कुदरती मादनियात और वसाइल से महरूम नहीं। ज़रूरत इस अमर की है कि इन वसाइल का रुख अपने हमवतनों की तरफ मोड़ दिया जाए। आज से 1400 बरस पहले मुस्लिम रियासत में कोई मस्जिद नहीं मिलता था, तो आज हर तरफ भूख और भिखारियों का राज क्यों है? मुसलमान मुल्कों में नादिर मफलूस लोगों हम वहाँ के हुक्मरानों की गुड गवर्नेंस पर सवालिया निशान हैं। जो इस्लाम और मुसलमानों के दोस्त नहीं, वो मुस्लिम हुक्मरानों से मुखलिस नहीं हो सकते। मुसलमान मुल्कों के दरमियान दूरियां और तलखियां दुनिया भर के मुसलमानों को खूनरेजी के सिवा कुछ नहीं देंगी। इधर सादोकी यू टर्न पर कार और रिक्शे में तसादम का वाकया पेश आया। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सादोकी यू टर्न पर कार की रिक्शे को टक्कर। कार और रिक्शा दोनों उलट गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार ने तेज रफ्तारी की वजह से रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दो ड्राइवर गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। एक्सीडेंट भी कोई जानी नुकसान ना हुआ। कार और रिक्शे में सवार तमाम सवारियों को शदीद चोटें आईं। रेस्क्यू और मोटरवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रोड क्लियर करवा कर जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल। और इधर पतों की फूल नगर जंबर रेस्क्यू 1112 की जानिब से हीट व्यू के पेश नज़र अवामी आगाही मुहिम जारी। लोगों को हीट व्यू से बचने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। बानी फाउंडर डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1112 डॉक्टर रिजवान नसीर की खसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर कसूर, इंजीनियर सुल्तान महमूद, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर पतों की राबिया खलील और स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद एजाज की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू 1112 तहसील पतोकी के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ मकामात पर हीट व्यू एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर कायम कर दिए, जहाँ पर आवाम को हीट व्यू से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बारे आगाही फ्राहम की जा रही है। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से लोगों को ठंडा और ताज़ा पानी फ्राहम करने के साथ साथ हीट व्यू के पेश नज़र सख्त गर्मी से और मौसम से बचाव के सिलसिले में तदाबीर फ्राहम की जा रही हैं। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि आवाम को चाहिए इस सख्त गर्मी के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करे। ज़रूरी काम के सिलसिले में घर से निकलना पड़े तो सर को अच्छी तरह ढांप कर निकलें। उसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हीट व्यू से बचा जा सकता है। थाना चकबैदी पुलिस की दबंग कार्रवाई। 7 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। नकदी, मोटरसाइकिल और नाजायज़ असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। पाकपतन डीपीओ नसीबुल्लाह की हिदायत पर एसएचओ राय खिसर हयात की ज़ेर निगरानी तारिक, सब इंस्पेक्टर अलादित्ता यूनस, शहजाद मुनीर एएसआई ने टीम के हमरा छापा मारकर 7 रुकनी डकैत गैंग
قمر نواز بہاول شیر حنیف عرف نصیر باور عرف بابری غلام رسول محمد نواز کو گرفتار کر کے لوٹی ہوئی رقم 3 لاکھ روپے 7 عدد موٹر سائیکل ناجائز اسلحہ اور گولیاں برآمد کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ایس ایچ او رائے خضر حیات کے مطابق 7 رکنی ڈکیت گینگ سے مزید انکشافات متوقع ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ایم اے چنار روڈ میمن مسجد کے قریب دھماکے کا واقعہ پیش آیا جس میں 11 افراد زخمی، ایک خاتون ایکسپائر ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ناصر بلوچ سے۔ جی ناصر، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں ہارادر میمن مسجد کے پیچھے دھماکہ، 11 افراد زخمی، ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہے۔ زخمی ہونے والے افراد سول اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس رینجرز موقع پر پہنچ گئے، پولیس اہلکار بھی زخمی حال میں ہیں۔ جی آپ کو لیے چلتے ہیں خوشاب کی جانب۔ عبد الرحمان کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب کے احکامات پر بنائی گئی خصوصی ٹیم ڈی ایس پی سرکل نورپور کی زیر نگرانی شاندار کارروائی۔ ایس ایچ او تھانہ نورپور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 4 رکنی آصف بگا چور ڈکیت گینگ کو گرفتار کر کے ملزمان سے 20 لاکھ نقدی، طلائی چاندی زیورات برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دیے۔ ملزمان میں محمد آصف ولد غلام حسین قوم بگی سکنہ نورپور، شیخ نسیم ولد محمد حنیف قوم شیخ سکنہ نورپور، محمد عتیق ولد محمد رفیع قوم بگا سکنہ نورپور، عابد حسین ولد غلام احمد قوم جوڑا سکنہ نورپور شامل ہیں۔ اس چور گینگ کی گرفتاری پر اہل علاقہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او تھانہ نورپور اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کو لے چلتے ہیں شورکوٹ کی جانب۔ پاک فوج سے ہی پاکستان کی بقا ہے۔ اشتعال انگیزی اور سازش کے ذریعے ہمارے عظیم پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے قوم کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ پاک فوج نے اپنے خون کے قطروں سے اس ملک کو سلامتی اور بقا دی۔ ہم اپنی فوج کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ پاک فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے جس کا مقصد ملک کی سالمیت، بقا اور اداروں کی مضبوطی ہے۔ ان خیالات کا اظہار تحصیل پریس کلب شورکوٹ کے سرپرست چودھری ساجد اشرف گجر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جان مال سب پاک فوج پر قربان ہیں۔ ہم افواج پاکستان کی ایک آواز پر شانہ بشانہ کھڑے تھے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ ملکی ادارے پاکستان کی بقا، سالمیت اور استحکام کے ضامن ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے یا اندرونی، داخلی اور خارجی مسائل یا چیلنجز، ملکی ادارے ہی وطن عزیز کے استحکام کو دوام بخشتے ہیں۔ قومی اداروں نے پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے انتہک محنت کی اور لازوال قربانیاں پیش کی۔ ملک ندیم ڈویژنل بیورو چیف راولپنڈی کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی آپریشنز وسیم ریاض خان کا رات گئے مختلف تھانوں کا دورہ، تھانے کی نفری ریکارڈ، فرنٹ ڈیسک اور حوالات کا جائزہ لیا۔ ایس ایس پی آپریشنز نے ایس ایچ او سے جرائم کی روک تھام کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ لی۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیحات میں شامل ہے جس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ایس ایس پی آپریشنز وسیم ریاض خان نے کہا کہ تھانے کی سطح پر شہریوں کے مسائل کا حل یقینی بنایا جائے، اس ضمن میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق محکمہ انسداد دہشت گردی مردان ریجن کی اہم کارروائی، دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، تحریک طالبان پاکستان کے 9 اہم دہشت گرد گرفتار، دہشت گردوں کے قبضے سے 2 عدد خودکش جیکٹ، 1 عدد کلاشنکوف پواں، 3 عدد میگزین، 1 ضرب پستول، 9 mm عدد 2 عدد ہینڈ گرینڈ، 4 عدد راکٹ لانچر، گولے اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ دہشت گرد مجرم اشتہاری محب اللہ احسان اللہ دہشت گردی کے اہم مقامات میں سی ٹی ڈی مردان ریجن کو مطلوب تھے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی مردان ریجن کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ 8-9 دہشت گرد تہذیب کاری کی غرض سے ضلع مہمند میں تشکیل کی صورت میں موجود ہے۔ خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 9 دہشت گردوں کو قابو کر کے، جن میں مجرمان اشتہاری محب اللہ احسان اللہ پسران سیف الرحمان سکنان مہمند جو کہ سی ٹی ڈی مردان ریجن کو دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب تھے، جبکہ دہشت گرد افتخار سمیع اللہ عرفان عصمت اللہ پسران سیف الرحمان فرحاد علی ولد عربستان اشتیاق ولد افتخار اور عبدالرزاق ولد لال رحمان سکنان راول کورکا گونڈ ضلع مہمند سے گرفتار کر کے جن کے قبضے سے 2 عدد خودکش جیکٹ، 1 عدد کلاشنکوف بما، 3 عدد میگزین، 1 ضرب پستول 9 mm، 2 عدد ہینڈ گرینڈ، 4 عدد راکٹ لانچر کے گولے اور بارودی مواد برآمد کیے گئے، جن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
ملزمان کی انویسٹیگیشن جاری ہے، جن سے مزید اہم انکشافات متوقع ہیں۔ اور ادھر شیخوپورہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما سابق یوسی چیئرمین ملک عمران رحمت ڈوگر نے کہا کہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ فیصل آباد میں جلسے سے عمران خان کا خطاب گزشتہ 4 سال قبل کی گالی زدہ تقریر سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس اپنی 3.5 سالہ کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں، بیرونی سازش کا رونا رو کر قوم کو بے وقوف بنایا نہیں جا سکتا۔ عمران خان اپنے قتل کی جس سازش کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، اس کے ثبوت قوم کے سامنے رکھیں۔ حکومت ہر طرح سے اس سازش پر کارروائی کرنے کو تیار ہے۔ کہا کہ توشہ خانہ کا مستن چور اور 15 امریکی شہریت رکھنے والے وزیروں اور مشیروں کے سرغنہ کا رونا دھونا ابھی مزید 1 سال جاری رہے گا۔ آئندہ عام انتخابات پی ٹی آئی کی جعلی شہرت بے نقاب کر دیں گے۔ اس جماعت کی امیدواروں کی انتخابات میں ضمانتیں تک ثبت ہوں گی۔ کہا کہ پاکستان کی معاشیت، سلامتی اور نوجوانوں کی اخلاقیات کو داؤ پر لگانے والے نااہل حکومت جانے کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ یہ وقت قبل از وقت انتخابات کے مطالبے پر جلد یو ٹرن لیں گے۔ ایک اور خبر ہے، شیخوپورہ سے معروف قانوندان قاسم اقبال شاکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کہا کہ معاشرے میں تشدد واقعات کو روکنا ہوگا اور ادارے کے فروغ کے لیے ہر افراد اپنا تعمیری کردار ادا کرے۔ عدم برداشت سمیت متعدد روایات جو اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں، انہیں ترک کرنے میں ہر قوم کی عافیت ہے۔ عدم برداشت کسی بھی مذہب اور تمدن معاشرے کے لیے ظاہر قتل ہے۔ شہری صبر و تحمل سے ایک دوسرے کا موقف سن کر مسائل کا پائیدار حل تلاش کریں۔ تعمیری تنقید کرنا جائز ہے، مگر ایک دوسرے کی حق تلفی، دل آزاری اور توہین سے گریز کیا جائے۔ کمزور کا حق غصب کرنے والوں کو طاقتور نہیں کہا جا سکتا۔ طاقت کا مفہوم دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنا اور غصے پر قابو پانا ہے۔ کہا کہ معاشرے میں معمولی باتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مارنا اور شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا اس پر اعترانا انتہائی شرمناک اور ناقابل برداشت ہے۔ اگر ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی تو کوئی طاقت کے ضام میں کسی کمزور اور اس قسم کی جسارت نہیں کرتا۔ کہا کہ آئین کی روز سے پاکستان میں کوئی طاقتور کسی بھی کمزور کے بنیادی حق اور اس کی عزت نفس نہیں رون سکتا۔ سیاسی پارٹیوں کے درمیان اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، تاہم ہمارے سیاستدان برداشت، رواداری اور صبر و تحمل کا دامن اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ چھوڑیں۔ کہا کہ ملک سے طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون کا نظام ختم کیا جائے۔ اگر حقوق غصب کرنے والے عناصر کے خلاف کمزوروں کا پیمانہ صبر لبریز ہوگا تو غصب ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ سیاست کی آڑ میں نفرت اور نفاق کا بازار گرم کرنے والے پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ عوام کو اپنی بقا اور بہبود کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پارٹی ازم اور برادری ازم نے پاکستان کو بحرانوں اور عام آدمی کو محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ وفاق کی مضبوطی کے لیے قومی یکجہتی کو فروغ دیا جائے۔ ایک اور خبر ہے، شیخوپورہ سے انصاف ویلفیئر ونگ کے سابق ضلعی صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا کہ عوام نے پاکستان میں عام انتخاب فوری کروانے کا مطالبہ کر کے موجودہ حکومت اور امپورٹڈ حکومت کی امیدوں اور اقتدار پر براجمان رہنے کے پلان پر پانی پھیر دیا۔ پاکستانی قوم ووٹ کی پرچی سے جلد کرپٹ مافیا کو مسترد کر کے محب وطن لیڈر عمران خان کو دوبارہ برسر اقتدار لائے گی۔ پی ٹی آئی کے جلسوں سے حکمران خائف ہو چکے ہیں، انہیں پارٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت برداشت نہیں ہو رہی۔ سیالکوٹ اور گوجرانوالا میں جلسے کی اجازت نہ دینا حکمرانوں کی بوکھلاہٹ کا کھلا ثبوت ہے۔ کہا کہ پی ٹی آئی عام انتخابات میں کپتان عمران خان کی پرجوش قیادت میں اسلام آباد سمیت تمام صوبوں سے واضح برتری کے ساتھ کامیاب ہوگی۔ کپتان اور تبدیلی کا راستہ روکنا نیب کو مطلوب قومی چوروں کے بس کی بات نہیں۔ مزید یہ کہ انتقامی سیاست اور کردار کشی شریف خاندان کا ٹریڈ مارک ہے۔ آج پیپلز پارٹی سمیت جو جماعتیں حکومت اتحاد میں شامل ہیں، آئندہ انتخابات میں ایک دوسرے کے مخالف کھڑی نظر آئیں گی۔ وفاداری نبھانا مفاد پرستوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سیاست دونوں جماعتوں کو بند گلی میں لے آئی ہے۔ وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے بیرونی سازش کے مہرے بن کر اپنی جماعتوں کا سیاسی مستقبل تحریک کر دیا۔ ایک اور خبر ہے، شیخوپورہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر عبدالخالق ورک نے کہا کہ بیرونی سازش کا بیانیہ ناکام ہونے کے بعد عمران خان نے اب قتل کی سازش کا نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ ناکام خان اب سیاست میں آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ سیاست میں اس کا وقت آخرت ہے۔ شوشے پہ شوشہ چھوڑنا ہی وقتی طور پر سیاست میں زندہ رہنے کی عمران خان کی آخری کوشش ہے۔ کہا کہ عمران خان نے ملک کی معیشت کی تباہی کی کشمیر فروخت کیا، اسلامی ممالک کو شدید ناراض کیا، یورپ اور امریکہ کے خلاف صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے سازش کا جھوٹا الزام لگایا۔ اب ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف دن رات پروپیگنڈا کر کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عدلیہ کے خلاف مہم جوئی کرنے سمیت اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
کہا کہ پیپلز پارٹی جمہوری اقدار کی محافظ اور ملک کی ترقی عوامی خوشحالی کی ضامن ہے جو ملکی مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ عمران خان کی ہر ملک دشمن عناصر کا راستہ روکے گی، جبکہ شہید بھٹو کے جیالے اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے تحفظ کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ کمانڈنٹ ٹریننگ کالج ڈی آئی جی محبوب اسلم اور شیل پاکستان لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو اور مینیجنگ ڈائریکٹر وقار صدیقی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے ٹریننگ کالج میں 100 ٹرینری ڈرائیورز کی گنجائش والے ہاسٹل کا افتتاح کیا۔ اعلیٰ معیاری آرام اور رہائشی سہولیات ڈرائیورز حضرات کی تربیت پر مثبت اثرات مرتب کریں گی۔ شیل پاکستان نے کمانڈنٹ ٹریننگ کالج ڈی آئی جی محبوب اسلم کی نگرانی اپنی فنڈنگ سے تعمیر کیا۔ ڈپٹی کمانڈنٹ تیمور خان، سی پی او ٹریننگ نسیم شاہ، شیل پاکستان آفیشلز اور موٹر وے پولیس کے افسران بھی موجود تھے۔ پچھلے 12 سالوں میں تربیتی سہولت نے 212 بیچز میں 2000 سے زائد شیل پاکستان ڈرائیورز کو تربیت دی۔ کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج ڈی آئی جی محبوب اسلم نے کہا، شیل پاکستان نے موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج میں ڈرائیورز کے نئی سہولیات کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تربیت حاصل کرنے والے ڈرائیورز کے لیے اضافی رہائش کی اشد ضرورت تھی۔ نیا تعمیر ہونے والا ہاسٹل ٹریننگ کالج میں ڈرائیورز کو جدید ترین تربیت سے مستفید ہونے میں معاون ثابت ہوگا۔ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج سے تربیت حاصل کرنے والے ڈرائیورز روڈ سیفٹی، سی پیک اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ڈی آئی جی محبوب اسلم نے کہا کہ شیل پاکستان کا موٹر وے پولیس کے ساتھ تعاون کرنے میں شکر گزار ہیں۔ تقریب میں شیل پاکستان لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو اور مینیجنگ ڈائریکٹر وقار صدیقی نے کہا کہ شیل این ایچ ایم پی کے ساتھ ایک ایسے پروجیکٹ کا حصہ بننا جو ہماری شاہراہوں کے محافظ پر مثبت اثر ڈالے یقیناً اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ سڑک کے ذریعے ہائیڈرو کاربن کی نقل و حمل پاکستان میں تیل کی صنعت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کے تحفظ کے لیے صنعت کے معیار کو بہتر بنانا انتہائی ضروری ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ تھانہ نارنگ پولیس کی کارروائی، منشیات فروش گرفتار، چرس برآمد۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخ پورہ فیصل مختار کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے تھانہ نارنگ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے سلسلے میں اے ایس آئی ارشاد احمد موا ہمراہیوں نے کرتو شریف علاقہ تھانہ نارنگ سے منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 420 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخ پورہ فیصل مختار نے اے ایس آئی ارشاد احمد کو اچھی کارکردگی پر شاباش دی اور مزید بہترین کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت۔ رخ کرتے ہیں جہلم کا۔ ڈاکٹر طاہر محمود منہاس کی رپورٹ کے مطابق نتھووالا سے چک منمدہ تقریباً 12 کلومیٹر روڈ کا کام شروع ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوتے ہی روڈ ٹھیکیدار فرار کیا گیا۔ آئے روز روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، محکمہ خاموش تماشائی بن گئی۔ اہل علاقے کی ڈی سی جہلم سے داد رسی کی اپیل۔ علاقے کے معززین کا کہنا ہے کہ ایم این اے چودھری فواد، ایم پی اے ناصر اللہ اس علاقے پر توجہ دے، اور ادھر عارف والا میں سورج نے آگ برسانا شروع کی تو شہریوں نے بھی گرمی کا توڑ ڈھونڈ لیا۔ عارف والا کے شہریوں نے گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے شاہراہوں پر لگے سردائی کے پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں عارف والا سے عامر رضا تور کی یہ رپورٹ۔ گرمی جوبن پر آئی تو عارف والا کے شہریوں کو ٹھنڈی ٹھار سردائی کی یاد آئی۔ گرم موسم میں جسم کی حدت نارمل رکھنے اور پیاس بجھانے کے لیے شہریوں نے سڑک کنارے لگے سردائی گھوٹا بادام کے پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ شہری کہتے ہیں خالص اجزاء سے تیار سردائی گرمی کا لاجواب توڑ ہے۔ سردائی ٹھنڈی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں ڈلتی ہیں وہ بادام وغیرہ، چھوٹی الائچی وغیرہ، چاروں مغز وغیرہ، خسخاس وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ٹھنڈی ہیں۔ سردائی تیار کرنے والے کہتے ہیں مغز، بادام، الائچی، خشخاش اور دیگر خشک میوہ جات کو پیس کر محنت کے بعد سردائی تیار کی جاتی ہے۔ یہ خسخاس، بادام، چھوٹی الائچی، چارے مغز، کالی مرچ، یہ سفید زیرہ بنا کے تیار کیتا جاتا ہے، لوگ شوق نال پیندے۔ خالص اجزاء سے تیار ٹھنڈی ٹھار سردائی نہ صرف ذائقے میں بے مثال ہے بلکہ دل و دماغ کی تسکین اور فرحت بخش مشروب بھی ہے۔ رخ کرتے ہیں مرید کا۔ آج کی تیسری وکٹ پی ٹی آئی کی گرانے میں کامیاب ہوئے۔ مرید کے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کی مرید کے ٹاؤن رانا محمد مالک کے ڈیرے پر آمد۔ رانا محمد مالک، رانا محمد عارف، رانا وارث، رانا اعظم، رانا الطاف اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت تحریک انصاف چھوڑ کر مسلم لیگ نون کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ یاد رہے کہ رانا محمد مالک فیملی سے رانا تنویر حسین کے درینہ خاندانی تعلقات تھے۔ 2001 کے بعد 21 سال بعد رانا محمد مالک اپنے پرانے گھر واپس۔ رانا تنویر حسین، وفاقی وزیر تعلیم، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا افضال حسین،
سابق MNA رانا انجینئر احمد عتیق انور، MNA انشاءاللہ رانا حسیب عامر، سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی مرید کے رانا ماجد نواز، سابق وائس چیئرمین بلدیہ مرید کے کا پرتپاک استقبال کیا۔ رانا تنویر حسین نے مسلم لیگ نون کی روایتی ٹوپی پہنائی اور واپس اپنے گھرانے پر خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر نون لیگ کے معزز عمائدین اور کارکنان کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ لیسکو سب ڈویژن چبرجی پارک کے SDO اپنی ٹیم کے ہمراہ بجلی چوروں کے خلاف سرچ آپریشن کیا۔ یہ آپریشن جعفریہ کالونی، عمر پارک کے ساتھ دیگر سائٹ بھی چیک کی گئی۔ آپریشن کے دوران متعدد بجلی چور پکڑے گئے جو کہ ڈائریکٹ سپلائی چلا رہے تھے۔ تمام بجلی چوروں کے خلاف متعلقہ تھانوں میں FIR درج کروا دی گئی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور نواز بھٹی سے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں ملا عمر پارک ہے، اس کی سب ڈویژن چبرجی پارک ہے، اور CSD رائے محمد اصغر صاحب، چیف لیسکو چودھری محمد امین صاحب کی خصوصی ہدایت پر بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں چبرجی پارک کے SDO صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اور اس وقت یہ ان کا اسپاٹ کھڑے ہیں اور یہ ٹیم بھی پوری آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بجلی چوروں کے خلاف آج آپریشن کرنے جا رہی ہے۔ اور سیکنڈ جو ڈیڈ ریکوری ہے، جو ڈیفالٹر لوگ ہیں، آج ان کو بھی چیک کیا جائے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں SDO صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج یہ کتنے علاقوں کو چیک کریں گے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے آن نیوز کو ٹائم دیا۔ آج آپ CSD رائے محمد کو چودھری محمد امین صاحب کی ہدایت پر بجلی چوروں کے خلاف آج آپ ایکشن کرنے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میرے ایریے میں جتنے بھی بجلی چور ہیں میں ان کو آج انشاءاللہ اریسٹ کروں گا۔ ڈیڈ ڈیفالٹر، اسپیشلی جو لوگ ڈیڈ ڈیفالٹر ہیں ان کو اریسٹ کرنا ہے۔ جو بجلی چوری ڈائریکٹ کنڈے لگا کے سپلائی چلا رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا۔ جو ملیکہ علاقے ہیں جو میں آج چیک کرنے جا رہا ہوں، یہ عمر پارک ہے، فردوس کالونی ہے، اور اپنا فردوس کالونی، عمر پارک اور جعفریہ کالونی، یہ 3 علاقے ملیکہ جو میں نے آج چیک کرنے ہیں۔ اس میں جتنے بھی بجلی چور ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا اور ڈپارٹمنٹ کا لاس زیادہ سے زیادہ ریکور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا، آج سے 2 دن پہلے CSD رائے محمد اصغر صاحب نے فرسٹ سرکل کی میٹنگ کی ہے، اس میں بھی یہ ایجنڈا طے ہوا تھا کہ بجلی چوروں کو اب کوئی معافی نہیں ہے، چونکہ گرمی آ چکی ہے نا، اور بجلی چور بھی ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو آج آپ اپنی یہ ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ پوری ٹیم ہے SDO صاحب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پولیس بھی ہے۔ اور آج آپ کا ٹائم کتنا ہے؟ اب 9 بجے 10 بجے سے لے کر کتنے بجے تک آپ بجلی چوروں کو آج پکڑیں گے یا آپریشن کریں گے؟ آج یہ آپریشن میں نے ابھی ٹائم کیا ہے تقریباً کوئی یہ میرے پاس 11:15 بجے ہوئے ہیں، اور میں انشاءاللہ 3 بجے تک یہاں چیکنگ کروں گا، اور جتنے بھی میکسیمم بجلی چور اور ڈیڈ ڈیفالٹر کی ریکوری ہو سکی میں کروا دوں۔ تو اس طرح سے بھی آپ ہی آج اگر بجلی چور پکڑے جاتے ہیں تو اس پر FIR بھی آج ہی ہوگی؟ FIR بھی آج ہی بیس پہ آج ہی FIR کروائی جائے گی۔ ہم نے اپنے پولیس اسٹیشن تھانہ شیرا کوٹ سے بندے بھی ساتھ ہائر کیے ہیں، ساتھ ہی ڈیفینیٹلی اسی وقت ہی مقدمہ درج کرا کے ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ آج یہ SDO صاحب کا کہنا ہے کہ آج یہ 2-3 علاقے ہیں جس میں جعفریہ کالونی ہے، عمر پارک ہے، اور یہ جس علاقے میں ہم لوگ کھڑے ہیں پوری اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آج بجلی چوروں کے خلاف سخت آپریشن ہے۔ اور جو دوسرے ڈیڈ ڈیفالٹر لوگ ہیں جنہیں انہوں 2 میٹر لگائے ہوئے تھے اور 1 میٹر ان کا کٹا ہوا ہے، 1 میٹر کے اوپر وہ سپلائی کار چلا رہے ہیں، تو وہ جو ڈیڈ ڈیفالٹر لوگ ہیں آج ان کو بھی اریسٹ کیا جائے گا، اور بجلی چوروں کے خلاف بھی FIR متعلقہ تھانوں میں درج کرائی جائے گی۔ کیمرہ مین